अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाज़रीन करम, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदार कराची से, ये बिजनेसमैन भी हैं, मंसूर हक शेख साहब। हम इनसे बात करेंगे आज पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, खास करके पीडीएम ने जो एक प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मंसूर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। आपके नाजरीन को बहुत बहुत सलाम वालेकुम। और आपसे मेरा तारुफ सोशल मीडिया पे तो है जी, और सलमान के इनविटेशन को मैं ना नहीं कर सका। एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आगे आने वाले दिनों में इनका चैनल आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट विशेस। और आप भी यंग हो माशाल्लाह, हैव अ गुड फ्यूचर अहेड। लेकिन मेरे लिए मेरी दुआ ये है कि आप इमरान खान रियाज बनो, हामिद भी ना बनो। ठीक है सर। एक अच्छी विश के साथ सर मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आ रहा हूँ कि आज इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, पीडीएम ने बड़ा जबरदस्त एक प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है। ऑल्दो आप लोगों की तरफ से हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जो पीडीएम ने लास्ट जो जलसा किया लाहौर में, इट वाज अ डंप शो, बड़ा ठंडा शो किया है। लेकिन उसके बावजूद कल जो उनका पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि आप 31 जनवरी तक इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान इस्तीफा दे दें, वरना फिर क्या कहते हैं कि वो उन्होंने फिर लॉन्ग मार्च करना है और वो फिर हुकूमत के साथ। अच्छा सलमान, बड़ी मजेदार आपने बात कर दी जी। मैं पहले तो आज आ जाता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का पहला कोर कमांडर इजलास हुआ है जिसकी सदारत वजीर आजम ने की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में वजीर आजम ने कोर कमांडर इजलास की सदारत नहीं की। ठीक है, ये एक बहुत क्लियर मैसेज है सिविलियन सुप्रीमेसी की। और उसके साथ साथ किसी भी जो हम हाइब्रिड वार कहते हैं जी जी, किसी भी ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर शरारत करना चाहते हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, क्योंकि इसको अगर आप सिलेक्टेड कहेंगे तो पहले सारी सिलेक्टेड थी, इसको इलेक्टेड मानते हैं तो पहले वो तो इस चीज के ऊपर तो वो बात करते हैं कि सिलेक्टेड तो ठीक है, थे जैसे भी था सिनेरियो जैसे भी चल रहा था, लेकिन अब तो सिचुएशन हम वो अब मैं आपको थोड़ा आगे आ जाऊँ ना जी। देखें, मेरी चूंकि आपने कारोबार का भी कहा, मेरा ताल्लुक होम अप्लायंस इंडस्ट्री से है। ठीक है, डीलर नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, मेरी ट्रैवलिंग भी रहती है और जाहिर बात है कारोबारी लोगों से रोजमर्रा बातचीत भी होती है। तो पूरे पाकिस्तान में इस मुल्क के अंदर आप किसी भी सियासतदान के खिलाफ नैरेटिव बनाने बन जाएगा। ठीक है, इस मुल्क के अंदर फौज के खिलाफ कभी नैरेटिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि वजह यह है कि फौज, बहुत सारे लोग हर इदारे में होते हैं करप्ट, बहुत सारे लोग हर इदारे में पैसे कमाते हैं। नहीं, यहाँ पे अब मतलब क्या अब वो डायरेक्ट कर रहे हैं, फौज को डायरेक्ट करे, फौज को तो मेरे ख्याल में एज एन इंस्टीट्यूशन फौज को डायरेक्ट वो तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं ना सर। एस्टेब्लिशमेंट तो फौज के बाजवा तो फौजी है ना। नहीं, डीजी फौजी है ना। लेकिन सर आप ये डायरेक्ट वो ये तो नहीं कह रहे ना कि जनरल पाशा का नाम लिया, फौजी था ना। ये उनका सियासत के अंदर जो किरदार है वो तो उसकी अगेंस्ट, वो शुजा पाशा की अगर वो बात करते हैं, वो तो सियासत के अंदर उनका जो किरदार है। एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, यू नेम इट जी, आप अमेरिका में जी, क्या पेंटागन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ट्रंप हिल सकता था? जो बाइडन आ सकता है। ये ठीक है, ये काउंटर आर्गुमेंट ठीक है आपका। नहीं बिल्कुल, देखिए जो सियासत की इन्वॉल्वमेंट आप चाह रहे हैं ना, हमारे यहाँ मसला क्या हुआ जी, मैं पीडीएम से लेकर आपको हिस्ट्री में चला जाऊंगा जी जी, आपके पास टाइम होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में अयूब खान से पहले सियासत में फौज का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अयूब खान की फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट हुई। उसके बाद फिर भुट्टो साहब का आना। भुट्टो साहब 53 में बारेट लॉ करके आते हैं पाकिस्तान। 57 में वो एक चिट्ठी लिखते हैं सिकंदर मिर्जा को कि आप कायदे आजम से बड़े लीडर हैं। मतलब सियासतदानों ने और प्रो फॉरेन लॉबीज, क्योंकि अमेरिका का जो दौरा हुआ लियाकत अली खान मरहूम का, उसके बाद के लोगों का, तो अमेरिकन तैयारा एक उड़ के गया था U2 रशिया पे, रशिया की जासूसी करने। पाकिस्तान उस वक्त लेट गया था अमेरिका के आगे। ठीक है, तो उस वक्त बुनियादी किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। फिर भुट्टो के उन्होंने अयूब खान को डैडी कहा, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उन्होंने, ये तो एक नैरेटिव बिल्ड नैरेटिव आगे लेके चल रहा हूँ ना, जी, उसको लेके आ जाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपके व्यूअर्स को। ठीक है, अपनी राय हर एक बनाने में आजाद होता है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं खान का हामी हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का हामी सारे ही हैं।
جی پاکستان کا حامی تو ایوری سنگل پرسن جو پاکستان کا سٹیزن ہے، پرسن نہیں ہے، اچک صحیح نہیں ہے، اچک صحیح نہیں تو کھل کے بدماشی یہاں بھی کی، کراچی کے جلسے میں اردو بولنے والے کو کر دی، جب وہ لاہور گیا تو پنجابیوں کو. وہ اس بیچارے کا المیہ ہے کہ وہ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا، اس کا صرف المیہ یہ ہے. آپ اس کی جو ہے نا اس کے اوپر شک نہ کریں گے، اس کی پاکستان ہونے کے اوپر، پاکستانی ہونے کے اوپر شک نہ کریں. بلڈ کرنے والی بات کرتے ہیں نا، جی جی دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں جی، آپ سمجھتے ہیں دنیا کی آنکھیں بند ہیں، یہ دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ چھپ نہیں سکتے. پی ڈی ایم کا وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری ٹریولنگ رہتی ہے، جی جی، بیکاز آف آرمی. دیکھیں میرے کہنے پہ یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ آرمی کو کچھ نہیں کہہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، میرے کہنے پہ یہ نہیں ہو جائے گا وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، صرف عمران کو کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ہر کونے میں، ملتان میں بھی اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ پنجاب کی حماقت نہ کرتی، باغ ابن قاسم کھلا رہنے دیتی، ایکسپوز ہو جاتے. بات تو یہی ہے نا کہ غلطیاں تو کر رہی ہے نا پی ٹی آئی، کہیں نہ کہیں غلطیاں بے تحاشا ہو رہی ہیں، لیکن اچھائیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اچھائیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں. گورنمنٹ کس طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے ملتان میں کیا، جیسے لاہور میں کیا، لاہور میں بھی آج بھی دیکھیں نا، آج انہوں نے مطلب جلسہ کل ہو چکا، آج وہ ایف آئی آر کاٹتے پھر رہے، آج ایف آئی آر کاٹی انہوں نے. ایف آئی آر تو بعد میں ہی کٹتی ہے نا، وقت سے پہلے تو نہیں کٹتی. سر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ ان کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر سپیس دینی ہے تو پھر اوپن ہو کے سپیس دینا. سپیس کے ساتھ ایس او پی تو پتا ہے نا کہ یہ پینڈیمک آئی ہوئی ہے، ایس او پیز کو آپ کو فالو کرنا ہے. ایس او پیز آپ فالو نہ کریں، کل کو آپ یہ نہ کہیں ہمیں آنے نہیں دیا، ہم تو 5 لاکھ آ جاتے، ہم 50 لاکھ آ جاتے. آ جاؤ گنتی کروا لو، پینڈیمک تو ہے نا. آپ کیوں ماسک لے کے بیٹھے ہوئے تو میں کیوں لے کے بیٹھا ہوں؟ ٹھیک ہے، بالکل. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے نا. یہ تو ہمارا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم عوام ہمیں دیکھتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی عوام ہمیں رول ماڈل سمجھے. جب آپ بلا رہے ہیں جی، آپ تو اسٹیج پہ 50-100 آدمی چڑھ گئے جی، باقی جتنے وہ ہزاریں ہیں لاکھیں وہ نیچے کھڑے ہیں. ان بیچاروں کو جس حالت میں آپ لاتے ہیں، اس وقت آپ کو اور طریقے سے پریشر بلڈ کرنا ہے. دوسری چیز، آپ مریم نواز کا دیکھ لیں، 8 دسمبر آریہ پار، پھر 8 دسمبر نے کہہ دیا، اور نے کہہ دیا اس کے اوپر کہ آریہ پار کا مطلب تھا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور ہم نے جلسہ کیا ہے. اچھی بات ہے، وہ تو ابھی بھی کر لیں. اب انہوں نے 31 دسمبر کہہ دیا استعفیٰ آ جائیں گے. استعفے وہ پہلے اپنی قیادت کو جمع کروائیں گے. وہ نہیں، اپنی قیادت کو بھی جمع کرا دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گھر سے نکلا ہوں، میں ٹکٹ دیکھ رہا تھا، محمد زبیر جو اسپوکس پرسن ہے نواز شریف کے اور مریم بی بی کے، وہ اور ایک مصدق ملک کھڑے ہوئے تھے. مصدق ملک نے کہا کہ ہمارے ہاں کالی بھیڑیں ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں. سیدھی طرح شہباز شریف کی طرف اشارہ تھا. آپ کے جو لاہور کی اٹینڈنس کم ہوئی، نواز شریف کو جو ریسیو کرنے پہنچے ہیں، شہباز شریف صرف لاہور میں گھومتے رہے. سر وہ شہباز شریف ہزاروں آدمی جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، چلیے ہے نا، چلیے آگے. وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں. آپ استعفے دے ہی نہیں سکتے. احسن جو اعتدال احسن کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا. جی میں نے سنا ہے. اس میں انہوں نے پوری اس کی لیگل پروسیڈنگز انہوں نے بتا دی نا. آپ کے الیکشنز ہیں مارچ میں جی، سینٹ کے، یا موسٹ لائکلی لیٹ فیبرری میں ہو سکتے ہیں. ہاں جی، فیبرری میں کرا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے طور پر تیاری کر لیں. اگر 172 ووٹ عمران خان کے پاس ہیں، اسمبلی نہیں جاتی کہیں بھی. اس کے وہ تو ایک لیگل پروسیڈنگز ہے نا سر. ویسے بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی حکومت اگر ہو، کہیں پہ بھی اسٹیبلش ہو، آئینی حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. بالکل. لیکن اب بات آتی ہے کارکردگی کے اوپر. آئینی حکومت اگر یہ اس وقت موجود ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں پھرتا ہوں علاقوں میں، احساس کیش پروگرام جی فی گھر. سر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ نے احساس پروگرام کے اندر کنورٹ کر دیا. آپ مجھے بولنے دیں. جی پلیز. دیکھیں بے نظیر سپورٹ پروگرام میں 8.5 لاکھ چور نکالے بھی گئے. ٹھیک ہے، نکالے گئے نا، کورٹ گئے، کورٹ سے بھی دھکار کھا کے آ گئے. ٹھیک ہے، چوری تھی. اس کا میں صرف یہ بتا رہا ہوں، جو آپ لوگ جیسے میڈیا ہاؤسز ہیں، معذرت کے ساتھ دیکھیں، اس لیے سوشل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے. جو بھی آپ آف دی ریکارڈ کم سے بات کر رہے تھے، پھر ہم اس پہ بھی آئیں گے، گالی گلوچ کا یا باقی معلومات. جب میں آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہوں گا، میں کیا کروں گا؟ میں کسی یوٹیوبر کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہوگی میں اس کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے. آپ کا میں یہ پروگرام لائیو آ رہا ہوگا، میں کتنا آگے بڑھا لوں گا. لائیو پروگرام تو نہیں کر سکتا نا، بے شک وہ پری ریکارڈیڈ ہو، لیکن آپ آن لائن آ رہے ہیں سیٹلائٹ پہ. یوٹیوبر کو میں آگے بڑھا لیتا ہوں، بہت کم لائیو آتے ہیں لوگ. تو احساس پروگرام میں جو پیسے بانٹے گئے، ٹرانسپیرنسی پہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکنڈ چیز،
میں غریب لوگوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں, دیہڑی دار کے پاس بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, اس سے بھی انٹرویو کر لیتا ہوں. 99% نے پیسے ڈرا کیے, 1% نے عمران کی تعریف کی, 99% نے گالی کی. کیوں گالی دی؟ میں نے کہا بھائی پیسے ملے ہمارے تھے, اچھی بات ہے تمہارے پیسے تم تک پہنچے نا, احسان نہیں کیا اس نے, پہنچائے تو یہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے, پہلے والوں کی ذمہ داری تھی, وہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی, کچھ نہیں کیا. بے نظیر سپورٹ پروگرام میں کس نے؟ پیپلز پارٹی نے, لوگوں نے کھلوائے نا 8.5 لاکھ جو تھے. پیپلز پارٹی جائے کورٹ میں, پھر یہ صحیح لوگ تھے, جینین تھے, نہیں کر سکی نا, بوگس تھے نا. بات یہ ہے اس وقت قوم کو اتنا شعور دے دیا, خاص طور سے کراچی اینڈ ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے, سینٹرل پنجاب میں شوق ہے, وہاں لڈو بہت کھائے جاتے ہیں. وہاں پہ نواز شریف گیا, لڈو بٹ گئے, بے نظرائی لڈو بٹ گئے. عمران خان نے بھی تو لڈو بانٹے ہیں نا سر, وہاں پہ عمران خان نے بھی تو لڈو بانٹے ہیں نا, ہمیشہ بٹتے ہیں. جب یہ میاں والی گئے ہیں اس سے پہلے جا کے انہوں نے بھی تو وہاں پہ وہی روٹین تو وہی چل رہی ہے. مشرف آیا, لڈو بٹ گئے. بے نظیر نے پھولوں کو گلدستہ مٹھائی کا ٹوکرا بھی بھیجا تھا, اب اس کا آج بھی موجود ہے ٹیلی ویژن کلپ کہ جی بہت اچھا کیا, میں خوش آمدید کہتی ہوں. پھر مشرف گیا تو پھر مٹھائی بٹ گئی, پھر کوئی اور آ گیا. ساؤتھ پنجاب میں شعور ہے, سینٹرل پنجاب اسپیشلی لاہور اور گجرانوالہ, وہ مطلب کھابے وہاں بہترین چلتے ہیں, لوگ گھروں میں کھانا نہیں پکاتے. 13 سیٹیں یا 11 سیٹیں مسلم لیگ نون نے لی لاہور سے, اور اتنا ماٹھا جلسہ, کیونکہ جلسوں سے آپ نہیں کر سکتے. 2011 کا عمران خان کا جلسہ بہت بڑا تھا, اس کا مطلب جلسوں کے کمپیریزن دیکھیے, اگر 2011 اکتوبر 2011 30 اکتوبر 2011 کی بات کریں تو 30 اکتوبر میں جو موسم کی شدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کم. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو, آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. دیکھیں میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جلسوں سے 13 دسمبر صرف اور صرف گیپ ہے 1.5 ماہ کا. 1.5 مہینے کے اندر جو سردی کی شدت ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے اوپر تو ہم بات کر ہی نہیں رہے سر, وہ تو خراب ہے, وہ تو خود کہتے ہیں ہم تو خراب تھے, اس وقت تو فرشتے اتر کے آ گئے نا, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں سر. آپ یہ دیکھیے اس میں آپ ہنسنے کی بات تو ہے. دیکھیے آپ پناہ گاہیں دیکھ رہے ہیں نہ, آپ وہ جو لنگر خانے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سر. آپ عوام کو لنگر خانوں کے اوپر لگایا ہوا ہے. نہیں, لنگر خانے پہ غریب کو, ایک تو غریب کو کھانا پہنچا رہا ہے, آپ کہیں عوام کو لنگر خانے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پشاور میں سر آپ مجھے یہ بتائیے پشاور میں 7 لوگ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے, غلط تو غلط ہے, کتنا بڑا ہاسپٹل ہے, غلط ہے, ٹاپ ہاسپٹل ہے نا. اور جو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کورونا کے پیشنٹس, آپ نے کورونا کے لیے پچھلے 7 سالوں سے آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, پچھلے 7 سالوں سے وہاں پہ گورنمنٹ ہے آپ کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 7 لوگ وہاں پہ آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. ریزن کیا آئی کہ ٹینڈر جو ہے گیس آکسیجن دینے والا وہ 2017 میں نل اینڈ وائڈ ہو گیا. آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ میں دیکھیں, میں کسی چیز کو بلا وجہ کو نہیں کہوں گا کہ ایک غلط. میں آتا ہوں اس کے اوپر سر, آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر, اسی چیز کے اوپر کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. منصور صاحب میرے ساتھ. منصور صاحب اس چیز کے اوپر مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگ 7 بندے مر گئے جی, انتقال ہو گیا. اب آپ ان لوگوں کو وہی جو پرانی روٹین ہے کہ بندہ مر گیا اس کے گھر جا کے اب 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ دے دو. کیا یار کسی ایک انسان کا وہ ومن احیاء فکانما احیا الناس جمیعا, کوئی کہیں پہ وہ فرق پڑے آپ لوگوں کے اوپر اس چیز کا؟ غلط ہے, جو ہوا غلط ہے. اب میں اس کو بتاؤں, دیکھو آپ کے ملک میں جب بھی تک حالات نہیں سدھریں گے, عمران اچھا لگتا ہے آج ہے کل نہیں ہوگا, تو اس کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے نا, آپ لوگوں کی حکومت کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. آپ سن لیں میری بات جی, وہاں پروونشل گورنمنٹ کی حد تک تو وہ بااختیار ہے, 2/3 میجورٹی بھی ہے, ٹھیک ہے. جو ہوا بالکل غلط ہوا, جس کی نااہلی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن کہاں ہے وہ کمیشن؟ آپ سن تو کمیشن کہاں ہے سر؟ سر اس وقت کسی نااہل کو سزا ہوتی ہے, اگلے دن جا کے وہ اسٹے لے لیتا ہے. آپ کی کورٹس کا معذرت سر وہاں کا مجھے یہ بتائیے, وزیر صحت کون ہے وہاں کا؟ وزیر صحت مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں. آپ کا زبانی سر وہ ان کے کزن ہے. ہاں, جو بھی یہ سزا ہونی چاہیے. غلط ہے نا, بالکل. آپ نے دیکھو اس کو لگایا, پھر آپ نے پیمز کا جو چیئرمین لگایا ڈاکٹر ہمایوں, وہ آپ کا ذاتی آپ کا معالج ہے, آپ نے اس کو پیمز کا چیئرمین لگا دیا.
نہیں. آپ یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ مطلب کہ یہ آپ صحت کے ادارے کے ساتھ آپ لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات ہوگی کہ اب وہ کمیشن بنے گا, کمیشن کی رپورٹ آئے گی, رپورٹ آنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا, وہ کمیشن کی رپورٹیں, شوگر کمیشن رپورٹ آئی, اس سے پہلے آتی تھی. آج بھی خان صاحب نے جو پیٹرولیم کمیشن رپورٹ تھی سر, ابھی تو وہ آنی ہے, ہمارے سامنے آئے گی, تو ابھی تو آج وہ انہوں نے پبلش کی نہیں, شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں اگر نتائج دیکھیں گے اپنے سامنے آپ. اور یہ جو شوگر پیٹرول کی کیا بات کرتے ہیں, ابھی یکم دسمبر کو 1 روپیہ 50 پیسے کم کر کے آج رات کو مطلب 16 دسمبر کو وہ کرنے جا رہے ہیں 4 روپے مہنگا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی کارکردگی ہے. کرنسی اور پیٹرول آج سے نہیں, کافی عرصے سے آپ نے اوپن کرے ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے تھے, وہ ڈالر خرید کے پھینکتے تھے مارکیٹ میں, آپ کا قرضہ چڑھاتے تھے تاکہ آپ کو وقتی طور پہ ان کی حکومت کو کچھ نہ کہیں, باہر نہ نکلیں. اب وہ چیز اس کے اوپر مفتاح اسماعیل نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کے اوپر غلطیاں بہت ہوئی معذرت. دیکھیے جیسے وہی بات ہے نا کہ غلطیاں کم از کم وہ تسلیم تو کر رہے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از اے ڈیموکریٹک ایک ریپبلک ہے, اس کو بنانا ریپبلک نہ بنایا جائے, بنانا ریپبلک تو بدماشی نہ کی جائے. سر بدماشی ہو رہی ہے. آپ کے روز جو آپ کے سارا دن جو بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے اسپوکس پرسنز 11 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کا انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے. ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک نیا اسپوکس پرسن آتا ہے اور آ کے صرف اور صرف دھمکیاں دینے کے, دھوس دینے کے, غصہ کرنے کے, اس کا کوئی اور کام ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے, اس کو رکھا اسی لیے گیا. اب کیا وہ پیڈ ہے کہ نان پیڈ ہے؟ عمران خان نے 55 کروڑ روپے بچا لیے جو میڈیا کھاتا تھا. جو سر میڈیا سر چھوڑے بڑی لمبی بات ہو جائے گی. میں آپ اٹھیں, میں آپ کو ایویڈنس دوں گا. آسما شیرازی واٹر گیٹ کے لیے کام کرتی تھی, جو بلیک واٹرز کے لیے سوری کام کرتی تھی. میں آپ کو ایویڈنس سر میڈیا ہاؤسز کی آپ کیا بات کرتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر اپوزیشن بھی پریشرائز کر رہی ہے, وہ بھی ناخوش ہے, تو پیسے دے دیتی ہے. سر کمال بات کرتے ہیں آپ. میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر. حکومت بھی ہم سے نالا ہے, اپنے بھی دیوانے, وہ اپنے بھی جو ہے نا ناراض ہیں ہم سے, اور غیر بھی ناراض ہیں. ہماری تو وہ حالت ہوئی ہے, آپ دونوں طرف سے ہمیں تو میڈیا ہاؤسز کو آپ نے جو ہے نا مار پٹائی ہوئی ہے. مجھے سر آپ یہ بات کر رہے ہو نا, جی آپ جیسے اینکرز کی ضرورت ہے جو نان بائسڈ ہوں, اور جیسے مجھے آپ پی ٹی آئی کی جگہ سر مجھے دیکھیں میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا بندہ ہوں. اچھی چیز ہے, ایسے ہونی چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیے, عمران خان جب اپوزیشن میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اخباروں کی تشہیر کے اوپر آپ نے اپنا پیمفلٹ نہیں لگانا, اپنے وہ نہیں کرنی, ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی کہتے تھے. آپ نے کل کے جو آباد کی طرف سے پرائیویٹ کمپنی ہے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے آباد, سر کل کے آپ نے اخبار دیکھے, نوائے وقت دیکھا آپ نے فرنٹ پیج, کل کا آپ نے جنگ دیکھا, جنگ کے فرنٹ پیج آیا تھا, کل کا آپ نے ایکسپریس دیکھا. ایکسپریس لاہور, کراچی, اسلام آباد 11 شہروں میں چلتا ہے. بالکل آ گیا. آپ دیکھیں اس کے اوپر ہیڈ لائن ہے ہی نہیں, ہیڈ لائن ہے نہیں, وہ پورے اشتہار, سارے کے سارے اشتہار ہے. سر یہ طریقہ یہ عمران کی کامیابی ہے. وہ گیا پرائیویٹ سیکٹر سے. سنیے اس وقت جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس نے کنسیشن دی, جابز ملی, آپ دیکھیں کتنی بے تحاشا کنسٹرکشن پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. اب اس انڈسٹری کو ریلیف ملا ہے, وہ کیوں نہیں تھینک کرے گی؟ وہ اپنی طرف سے کا فوٹو لگا رہی ہے. پرائیویٹ ادارہ ہے, آپ کو پرائیویٹ ادارہ سی ایم پنجاب کی اور پرائم منسٹر شریف نے تو سرکاری ٹوائلٹ لگا دیا. سر کیا بات نہ کریں منصور صاحب, ایسے نہیں کریں. بزنس مین ہوں میں, تھینک یو عمران خان کا ایک اشتہار دے دوں, لگائیں گے آپ, لگا دیا, پھر کیا ہو گیا. لیکن آپ کو پتا ہے یہ کلیم ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا کسی اشتہار, گورنمنٹ کے جو کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ پرائیویٹ کمپنی لگا نہیں سکتی ہے, بائی لا ہے. گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہی نہیں ہے وہ. سر نیا لاہور جو پروجیکٹ بن رہا ہے, راوی ڈیولپمنٹ جو بن رہا ہے, اس کو ڈیولپ کر رہا ہے, تو پھر سر اس کے اوپر عمران خان کی طرح کا تو نہیں ہے نا. کراچی کا جیسے ابھی منصور صاحب مجھے لاجیکل بات بتائیے. دیکھیے میں بینگ لاجیکل, مجھے آپ یہ بتائیے پرائیویٹ سیکٹر, میں ایک پرائیویٹ فرم, میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی ایک پرائیویٹ فرم ہے, آپ اس کے اوپر آپ کو اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ گورنمنٹ کے پروجیکٹ کی آپ اس کے اوپر تشہیر کر سکے؟ نہیں اجازت نہیں. یہی تو سارا نہیں ہے. دیکھو نا, آپ ایک ایسوسیشن ہے ہماری, الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن ہے, آپ جا کے دیکھیں آج بھی عبداللہ کے بینر لگے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی تعریف میں, لگاتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں, چھوٹے اخباروں میں دیتے ہیں, بڑے اخباروں میں دیتے ہیں. سر پورے کا پورا فرنٹ پیج, سر آباد بڑا ادارہ ہے, بڑے زیادہ پیسے ہیں, فرنٹ پیج خرید لیا. گورنمنٹ نے خریدا ہے. آپ جائیے کورٹ میں, اس وقت تو کورٹ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایک وکیل سے جج بنے
नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में, आपको वहां से इंसाफ मिल जाएगा। कितनी देर लगती है? हमारी जो अदालतें 2 घंटे के नोटिस अच्छा काउंटर आर्गुमेंट है सर ये, अच्छा काउंटर 2 घंटे के नोटिस पे खुल जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। अहमद शहबाज को जमानत मिल जाती है, और फिर इमरान खान से कहा जाता है कि गारंटी देते हो ये मंगल तक जिंदा रहेगा, कहते जाओ, अब वो कहते हैं उसको पकड़ के भी तुम लाओ। सही है सर। ये तो हमारे इस वक्त जो वजीर दाखिला है शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने इमरान खान को कहा कि यार इनको जाने दे, तो उनके कहने पे जाने दिया, उनके कहने पे जाने दिया या आर्मी के कहने पे जाने दिया या अदलिया के कहने पे जाने दिया? ऑन रिकॉर्ड तो अदलिया ने कहा ना कि आप 2 दिन की जमानत। अच्छा चलिए, मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मुझे ये बताइए कि हमारे इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वबाल इस वक्त मचाया हुआ है, क्वेश्चन लाया बड़ी देर, जो वबाल मचाया हुआ है हैंडलर्स ने, खास करके, अब वो पेड है अनपेड है, भले वो किसी भी पार्टी के हो, पीटीआई के हो, पीएमएलएन के हो, पीपीपी के हो, या किसी भी जमात के हो, आप मुझे ये बताइए गाली गलौज का जो कल्चर है ये कहीं थमने का नाम लेगा? जाके नहीं थमेगा। वजह बता दूं, उसके जिम्मेदार मैं, आप, हमारा माशरा। सर मीडिया को तो आप जरूर जिम्मेदार ठहराएंगे, मीडिया को तो आपने ठहराना मीडिया को नहीं कह रहा जी, मतलब मंसूर अल हक और सलमान की बात। अच्छा एज ए पर्सन कह रहा हूं मैं, इदारा नहीं कह रहा। ठीक है, मीडिया का कोई कसूर नहीं, मीडिया आज भी बहुत खाल में है क्योंकि उस पर कंट्रोल है, वो तो शित्र बेमहार है, और उस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बीच में रुकवा दी गई थी इसी तरह, क्योंकि लेजिस्लेशन सिर्फ पीएमएलएन ने रुकवाई थी। सर पीएमएलएन ने रुकवाई थी, बिल्कुल रुकवाई थी। आपके सामने असेंबली में लॉ आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं, ये हमें सोशल मीडिया पे भी जबानबंदी, साइबर क्राइम एक्ट का जो हवाला देना चाह रहे हैं जी, साइबर क्राइम एक्ट का जो हवाला दे, तो रुकवाया था ना। ठीक है, तो क्यों नहीं आप करते? आने से देखिए, वो तो पीटीए का दायरा इख्तियार है। आपको मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा इसमें। जी, जो फहाशी की बात की ना, जी, हमारा माशरा देखो, जो हम होते हैं ना, जी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो हम लिखते हैं। मैं भी लिखता हूँ, आप फेसबुक पे मेरे साथ हैं, देखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बहुत वल्गैरिटी होती है। जी बिल्कुल, कुछ जगह शाइस्तगी होती है। मेरे ख्याल आपने मुझसे इसीलिए बात की कि हम उधर जाते ही नहीं है जहाँ पे इस तरह की चीज हो। हाँ, तो शाइस्तगी जो वायलेंट कंटेंट होता है हम तो उस तरह जाते ही नहीं है। थोड़ा एक चीज बताऊं, जी, हमने कहा इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए इसराइल दुनिया के आबादी का, अगर दुनिया की आबादी 7 अरब है, यहूदी 5 करोड़ भी नहीं है। सर 80 लाख का मुल्क है। नहीं, अब वो तो मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, यहूदी पूरी दुनिया में। ठीक है, आप ये देखें, हिटलर ने यहूदी क्यों मारे थे? वहां कानून बन गया कि होलोकॉस्ट को आप तस्करा करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, बाय लॉ आप अंदर हो जाएंगे। उन्होंने मारा क्यों था? बाय रिलीजन यहूदी ईसाई को कहता है कि नौजुबिल्ला हजरत मरियम के बतन से जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जायज नहीं थे। और वो हिटलर का गुस्सा था, उसके साथ एक आध फैक्टर और था। उन्होंने कहा कि इस कौम को खत्म करूंगा। आज ईसाई उनका गुलाम बन गया क्योंकि वहां सारी वल्गैरिटी भेज दी। हमारे यहाँ भी वो वल्गैरिटी अब आ रही है। वजह ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा माशरा है, मैं हूँ, मेरे बच्चों की तरबियत। एज ए इंस्टीट्यूट जो हेड है, फिगर हेड जिसे हम बोलते हैं, सर उसकी भी कोई जिम्मेदारी होगी? सर देखिए, ये तो सियासत में आ गई ना, झूठ सच। हाँ। उसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, शोबिज देख लें। सर हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे, सोशल मीडिया हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। हमारा तो मुद्दा ये है कि हमारी जो ये नौजवान नस्ल है, जिसका मैं भी शिकार होता हूँ, ये इसको ट्रैक के ऊपर कैसे लाया जाए? जब आपके हेड ट्रैक परसों चल रहा था, दोनों वल्गर थे, टॉप ट्रैक। सर मैं अगर मुझे इजाजत दें, मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, जब आपके जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बैठ के ये कहता है कि इनको तुन के रखो, इनको ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो शाइस्तगी कहां से आएगी सर हमारे मुआशरे के अंदर? बिल्कुल सही है। सबसे पहले बेनजीर की तस्वीर किसने गिरवाई थी? सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था ना सर, वो सर ठीक है सर, ये वही बात आ जाती है। अगर हमने वही सियासत करनी है, सर आप ये देखिए, आप 30 साल पहले की सियासत करनी है, आज 30 वही चल रही है। सर गलत है ना, गलत है ना। हम यही तो चीज आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पीटीआई आएगी, अमन अमान लाएगी, मुआशरे के अंदर जो ना भलाई होगी, मुआशरे के अंदर। ये तो आपका मैनिफेस्टो था। आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है? मुआशरे के अंदर बिल्कुल भलाई आई है। कहां से भलाई आई है सर? आपका मुआशरा बिगाड़ का इतना शिकार कर दिया आपने। जो तुम देने वाली बात की ना, जी जी, वो आपके कान में पहुंच गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं होती वो तुम के रखो। वो कहता है कि उनके नैरेटिव का काउंटर जवाब सर, ये तो वो है कि जो अंदर की बात होती है ना, ऑफ द रिकॉर्ड। अहमद जवाद जी जी, पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। जी जी, हामिद मीर के प्रोग्राम में परसों भी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
آپ ان کی لینگویج دیکھیں, وہ ایک آفیشیل, وہ 2011 سے کام کر رہے ہیں, 2011 سے کام کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ممبر وہ 2007 سے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. آپ ان کا لہجہ دیکھ لیں. ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن 7 ہیں, ان 7 کے لہجے دیکھ لیں. جو آفیشیل پلیٹ فارم ہوتا ہے, میری طرح کا انڈیویجل ہینڈل کو لے کے بیٹھ جائے, میں نہیں کرتا. سر یہ مجھے یہ بتائیے, آپ کے جو سائبر کرائم کا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو اسپوکس پرسنلز ہیں, میں پنجاب سے شروع کرتا ہوں, میڈم فردوس عاشق اوان, ان کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ڈاکٹر شہباز گل, وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو ڈر گئی. ڈاکٹر شہباز گل کا کیا ہوتا ہے؟ فیاض الحسن چوہان کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ رشید احمد کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانگڑ کرتے ہیں بیٹھ کے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. سر ایز این, میں بہت ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بولی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شائستگی آئے. شائستگی لانے کے لیے ایک باپ کا کردار ہوتا ہے, باپ کو ایگزامپلری بننا چاہیے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا ہوتا ہے آپ کے لیے؟ آج بھی باپ ہوتا ہے کہ نہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ؟ آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو خاتون اول اس وقت ہے, جو پبلک فگر ہی نہیں ہے, جی اس کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تعویذ گنڈے سے لے کے وولگیرٹی تک کیا کچھ نہیں کہا جاتا. سر غلط ہے نا, غلط تو ہے. اب اس کا سب جگہ ہے. سر سائبر کرائم لا آنے دیجئے نا, آپ اداروں پہ اعتماد کیجئے. اگر ایف آئی اے آج کسی کا ساتھ دے رہی ہے, یہ گورنمنٹ آج ہے کل نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, جب یہ آتی جاتی رہتی ہیں, دوسری گورنمنٹ ہوگی, وہ دیکھ لے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. سائبر کرائم اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, پی ڈی ایم نے جو اس وقت وہ پریشر بلٹ اپ کیا ہوا ہے, کیا سوچ رہی ہے اس وقت تحریک انصاف؟ سر کوئی پریشر بلٹ اپ نہیں کیا ہوا. ہوتا پتہ کیا ہے, دیکھیں ایک فضل الرحمان صاحب کو, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ کے ناظرین بھی سن لیں. میں 3 دن پہلے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے شاید فیس بک پہ شیئر کیا تھا. وہاں پر جس دن افتخار شاوانی جو کمشنر کراچی ایڈمنسٹریٹر تھا, اس کو ڈسمس کرنے سے ایک دن پہلے وہ کسی کے گھر آگے پاؤں پڑا ہے, 15 منٹ کا ٹائم لے کے آیا تھا. وہ اننون نمبر تھا, ان صاحب کے لیے فون نہیں اٹھا رہے تھے. ان کو اسلام آباد سے کال ہے کہ یہ بندہ فون کر رہا ہے, آپ اٹھا لیجیے. انہوں نے کہا جی 15 منٹ ملنا چاہتا ہوں. 1.5 گھنٹے وہ پاؤں پڑا رہا. یہ پریشر بلٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا, اب ایک دوسرا بندہ لایا گیا. پھر ناصر شاہ, سعید غنی, میں چیلنج کرتا ہوں مجھے غلط پروف کریں, وہ کسی کے گھر گئے. کیوں گئے؟ کہ جی جو آگے ڈیولپمنٹ ورک ہے ہم حاضر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں گئے؟ پریشر بلڈ کرو. کیوں ملتے جا کے پٹائی والوں سے اندھیرے میں؟ تو ابھی پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی ترقیاتی کام کریں گے, سب کچھ ہوگا انشاءاللہ ود ان 1 ایئر. میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے. مطلب وہی بات ہے کہ نہیں, وہ بات کراچی ول بی ٹوٹلی چینج سٹی ود ان 1 ایئر. کیونکہ کسی چیز کو آپ ایسے آؤٹ لائٹ چینج کرتے ہیں نا, اوور نائٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ود ان 1 ایئر. اب 18ویں ترمیم ہے نہیں ہے, باقی کیا ہے نہیں ہے. اور ایک آپ کے پروگرام میں اور چیک کہہ کے جا رہا ہوں جی, بلاول کو سافٹ این آر او مل چکا ہے, آپ آج لکھ لیجئے. اچھا جی, آپ لکھ لیجئے اور آپ دیکھیے گا کیا ہوگا آگے. مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے روابط جو ہے نا وہ کچھ لو روابط نہیں, والی بات ہو رہی ہے. روابط نہیں ہے جی. آپ کو پاکستان کراچی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کراچی کا 70% آپ کی معیشت یہاں سے کاؤنٹر ہو رہی ہے. 70 کر لیں, 60 کر لیں, 50 کر لیں, مطلب پاکستان کا بڑا حصہ ہے جو میجر شہر ہے نا. آپ کو اس کے لیے بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑے. مطلب کہ آپ کر رہے ہیں, آپ این آر او ان کو دے رہے ہیں. این آر او دینے والی بات, میں آپ کو لفظ کیا سافٹ این آر او. بات تو سافٹ این آر او, آپ کی اپنی ٹرم ہے نا, آپ کی اپنی ٹرم ہے. ہی ول ناٹ انٹرفیئر ان کراچی افیئرز ایٹ آل. اچھا, ختم ہو گئی. اور یہ جو لانگ مارچ جا رہا ہے اس کے اندر لانگ مارچ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ بھول جائیے آپ. ہوگا ہی نہیں ہوگا. بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر, وہ آپ لوگوں کو. پی ڈی ایم از ہسٹری, آپ لکھ لیجئے. اچھا, ہز ہسٹری. 31 جنوری آئے گی, آپ بھی ادھر ہی ہے اور ہم بھی ادھر ہی ہے, تو یہ آپ کے ساتھ جب اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں, جلسے آتے ہیں, تو 31 جنوری اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اس کے بعد 31 جنوری تک تو انہوں نے ٹائم دے دیا اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ بھی ادھر ہیں. چلیے جی, ہم آپ کو ہم پھر زحمت دیں گے, آپ یاد رکھیے گا اس چیز کو. ناظرین, پروگرام میں شامل کرتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر. مارکیٹ نے آج
منفی 15 پوائنٹس کا جو انڈیا ہے وہ دیا ہے. اگر ہم بات کریں اوور آل کمپنیز کی تو 384 کمپنیز نے آج مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. 183 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئیں, 182 کمپنیز ڈکلائن پر, اور 19 کمپنیز جو ہے وہ ان چینج رہیں. والیومز کی اگر بات کریں تو والیومز بہترین جنریٹ ہوئے, لیکن آخری ٹائم پہ جا کے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے. والیوم زبردست جنریٹ ہو رہے, 70 کروڑ 21 لاکھ شیئرز کا آج مارکیٹ میں کاروبار ہوا. 29 ارب 27 کروڑ روپے اس کی کل مالیت رہی. KSE 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو اس نے کنٹریبیوٹ کیا 40 کروڑ 54 لاکھ شیئرز کے ساتھ, اور 19 ارب کے قریب اس کی مارکیٹ میں ویلیو رہی. مارکیٹ کے اندر کام زبردست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن آج مارکیٹ جو 15 منفی پوائنٹس کے ساتھ بند ہوئی ہے 43,250 پوائنٹس پر. اس کا ہائی رہا تھا 43,709 پوائنٹس, اور لو رہا اس کا 43,126 پوائنٹس. ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ریفائنری سیکٹر نے آج مارکیٹ میں ٹاپ جگہ بنائی 9 کروڑ 27 لاکھ شیئرز کے ساتھ. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ جو کمپنیز ہیں, لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں, انہوں نے آج دوسرے نمبر پر جگہ بنائی 7 کروڑ 31 لاکھ شیئرز کے ساتھ. تیسرے نمبر پر رہا ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر. ناظرین اگر بات کریں مارکیٹ پرفارمنس کی تو پاکستان ریفائنری لمیٹڈ رہا آج مارکیٹ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آیا. اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 23 روپے پر, اس کا ہائی رہا 23 روپے 20 پیسے, اور لو رہا اس کا 21 روپے 4 پیسے. 1 روپے 45 پیسے کمی کے ساتھ آج مارکیٹ میں یہ بند ہوا ہے 21 روپے 29 پیسے پر, اور اس نے اوور آل مارکیٹ کے اندر 6 کروڑ 44 لاکھ شیئرز کا آج کام کیا ہے. دوسرے نمبر پر پیٹرولیم سیکٹر جو ایکسپلوریشن جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے ہیسکول پیٹرولیم رہا دوسرے نمبر پر. آج مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 15 روپے 94 پیسے پر, 16 روپے 35 پیسے اس کا ہائی رہا, 15 روپے 51 پیسے اس کا لو رہا, اور آج اس نے 0.6 پیسے اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس انکریز ہوئی ہے 15 روپے 68 پیسے پر بند ہوا, اور اس نے مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا تھا 6 کروڑ 28 لاکھ شیئرز کے ساتھ. ناظرین تیسرے نمبر پر رہا ANL ایسگارڈ 9 لمیٹڈ, 26 روپے 75 پیسے پر مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 27 روپے 68 پیسے اس کا ہائی رہا, اور 29 روپے 90 پیسے اس کا لو رہا. 36 پیسے اس کی جو شیئر پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا, اور بند ہوا ہے یہ 26 روپے 11 پیسے پر. ناظرین اگر بات کریں ایشین سٹاک مارکیٹ کی تو ایشین سٹاک مارکیٹ کی جو صورتحال رہی اس کے اندر کچھ ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے. آسٹریلیا کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر چند پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا, کمی ریکارڈ کی گئی 33 پوائنٹس کی. 1 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی شنگھائی کی مارکیٹ میں, اور جو ہینگ سینگ کی مارکیٹ ہے اس کے اندر 182 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. 9 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ممبئی کی مارکیٹ میں. 44 پوائنٹس کا جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی جاپان کی مارکیٹ میں, اور 142 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تائیوان کی مارکیٹ میں. ناظرین اوور آل مارکیٹ کی جو صورتحال ہے پاکستان میں جو KSE 100 انڈیکس ہے بہترین پرفارم کر رہا ہے, لیکن آج کچھ انویسٹرز کا اوور آل اگر مارکیٹ کی بات کریں پوائنٹس کے حوالے سے پوائنٹس تھوڑا سا نیچے ہے, لیکن زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کام کتنا ہوا. تو مارکیٹ کے اندر زبردست شیئرز نے پرفارم کیا. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ 43,500 کا لیول کراس کرے گی, لیکن آج وہ انفارچونیٹلی نہیں کر پائی. ایک وقت تھا یہ 43,790 پوائنٹس کے اوپر گئی تھی, لیکن بعد میں پھر یہ نیچے کی طرف آئی ہے, اور یہ ایک ان نون سچویشن بن سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے آئی ہے. FIPLP کی اگر بات کریں تو فورن انڈیویجولز نے آج 11,32,000 روپے کی آج سیلنگ کی ہے, اور فورن کارپوریٹس کی اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں سیلنگ نظر آئی ہے تقریباً 1 کروڑ 64 لاکھ کی, اور 80 لاکھ کی جو ہے وہ ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے اوورسیز پاکستانی کے اکاؤنٹس میں. تو اوور آل اگر بات کریں تو 15 کروڑ 74 لاکھ کے قریب جو ہے اس کی یہ آج کی نیٹ جو فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بنتا ہے. لوکلز میں اگر بات کریں تو 32 لاکھ 3 کروڑ 21 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آج کام ہوا ہے انڈیویجولز نے کیا ہے. اس کے علاوہ کمپنیز کے اکاؤنٹ میں 31 کروڑ کے قریب کام ہوا ہے سیلنگ کے ساتھ,
اور جو بینکس اور ڈی ایف آئیز کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ ملا جلا رجحان نظر آتا ہے. یہاں پر کچھ پرچیزنگ نظر آ رہی ہے. نان بینکنگ فائنینشیل جو کمپنیز ہے اس کے اندر بھی ہمیں پرچیزنگ نظر آئی, اور میوچل فنڈز میں ہیوج لیول پہ آج پرچیزنگ نظر آئی ہے. ادر آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس میں اسمالر لیول پہ پرچیزنگ نظر آئی ہے. اور جو بروکرز کا جو اکاؤنٹ ہے اور انشورنس کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں پر ہمیں ہیوج لیول پہ سیلنگ نظر آ رہی ہے. تو اوور آل اگین مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ کچھ قدرے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جیسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 1 دسمبر سے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. مارکیٹ کا جو سچویشن ہے وہ بہت زبردست ہو جاتی ہے. ابھی وہی ایک ریلی چل رہی ہے, آلدو آج تھوڑا سا نیچے کی طرف آئی مارکیٹ پوائنٹس کے حساب سے, لیکن والیوم زبردست جنریٹ ہوئے, تو یہ خوش آئند خبر ہے. پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں. کل یا پرسوں ایک جو سعودی عرب کو $1 ارب ہے وہ بھی واپس کیے جا رہے ہیں 3% مارک اپ کے ساتھ. تو ایک صورتحال ہے, ایک چل رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مارکیٹ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گی. آخر میں پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کورونا وائرس کے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپناتے ہوئے آپ ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کیجیے, ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کیجیے. اپنے کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. اشیاء خور و نوش کے لیے آپ کنزیومر مارکیٹس میں جاتے ہیں تو آپ ماسک کا استعمال ضرور کیجیے, اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے درمیان آپ کم از کم 6 فٹ کا جو ایک فزیکل اور سوشل ڈسٹینس ہے اس کو آپ مینٹین کریں. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.